खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि इंतखाबात एक ही तारीख को होने और कब होने हैं ये फैसला पार्लियामान करेगी, और पार्लियामान ने इस हवाले से एक अहम फैसला पहले ही कर दिया है। अब इसमें एक कैच भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक खसूसी बेंच, 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में एक केस सुन रहा है, जिसमें इस बात का वो जायज़ा ले रहे हैं कि जो उन्होंने हुक्म दिया था 14 मई को इंतखाबात कराने का, उस हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ। लेकिन आज जब इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और ये फैसला किया गया कि एक बार फिर पार्लियामान से गाइडेंस ली जाए, और इस वक्त तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कानून ने तकारीर की हैं, और वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं आज के इजलास में, और उन्होंने यही बात की वज़ीर ख़जाना ने ख़ास तौर पर अपनी तकरीर में कि ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को जो माली रिसोर्सेज दरकार है वो हुकूमत दे सके, और ये सरासर गैर आइनी होगा अगर इसके पार्लियामान या कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर एक भी पैसा इलेक्शन कमीशन या किसी भी इदारे को जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान आज कौमी असम्बली में पार्लियामान की बिल्डिंग के बाहर आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, इस वजह से उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ये भी जो आज बयानात दिए हैं कि वो कोई ऐसा इरादा रखते हैं, ख़ास तौर पे जो ऑडियो लीक आई है हाल ही में एक, कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पर कासर रहता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पर फैसला आ जाता है तो फौरी तौर पे वो कुछ लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त देंगे। अब ये क्या टकराव होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में एक दूसरे को इंगेज कर पाएंगी? अगरचे आज के इत्तेहादियों की के इजलास में बैठक में ये फैसला भी हुआ कि तहरीक इंसाफ से वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए और पार्लियामान की छतरी तले होने चाहिए। गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल समद याकूब साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम उस्मान भट्टी साहब तज्जियाकार हैं, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। शैला रजा साहिबा आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुकी हैं सिंध असम्बली की, और कानून और आइन को बहुत अच्छे तरीके से जानती भी हैं। अब पार्लियामान ने एक फ़ैसला कर दिया पहले, और हुकूमत की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें हुकूमत ने मज़ीद फ़ंड्स के लिए कहा था इलेक्शन कराने के लिए। अब दोबारा से पार्लियामान की गाइडेंस ली जा रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी है। अब आप क्या देख रही हैं आगे कि किस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो सकती है? देखिए, हमारे मुल्क में बहुत अजीब तरह की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, और हम हमेशा से परेशान रहे हैं कि पार्लियामेंट के लिए किस किस किस्म के फ़ैसले आए, और हम ये समझते थे कि अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे तो बात कर सकती हूँ, लेकिन आइन की तो अब जिस तरह से बात करेंगे वो आइन को समझने वाले ही करते हैं, और उस वक्त हमारी समझ धरी की धरी रह जाती है जब नज़रिया ज़रूरत आ जाता है और नई नई इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो होती हैं। असल बात ये है कि जो बात शुरू हुई थी यहाँ से कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए और लोगों को एतराज़ात थे, वो बात नहीं सुनी गई, और लोगों को एतराज़ था पंजाब असम्बली पर, और कि किस तरह से वो टूटी, उसको तोड़ना नहीं चाहते थे वहाँ के मेंबर्स, लेकिन टूटी। और अब तो ये बात भी सामने आ गई कि इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने असम्बली जो है वो जर्नल्स के कहने पे तोड़ी। तो ये तो एक नया खुद नोटिस हो जाना चाहिए, इस पे अब तो हो जाना चाहिए। एक आदमी लाइव जो है वो बयान दे रहा है, बजाय इसके कि किसी को भी पार्लियामेंट खिलौना समझ के वो तोड़ दे और उस पे फिर नए नए किस्म के ऑर्डर्स हों, नए नए किस्म से। उस पे वैसे उन्होंने अपना एक वजाती बयान जारी किया, शैला रजा साहिबा, उन्होंने एक वजाती बयान जारी किया। उन्होंने कहा क्योंकि सब कह रहे थे, हुकूमत भी कह रही थी और पीडीएम भी कह रही थी अगर आप असम्बलियाँ तोड़ें तो इलेक्शन करा देंगे। देखें हमने तोड़ दी उनके कहने पर अब इलेक्शन, लेकिन वो नहीं करा रहे। देखिए हम तो कह सकते हैं कि हम कह रहे थे। आपको समझना चाहिए ना कि आप गैर आइनी काम ना करें। आपको अब हमने 5 साल के लिए भेजा है, आपके 99% मेंबर्स नहीं चाह रहे, आपका वज़ीर आला नहीं चाह रहा, आप तोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मैंने जर्नल के कहने पे तोड़ी। तो ये तो इस पर तो खुद नोटिस अब तक हो जाना चाहिए।
لیکن اس جو پہلے ٹوٹی تھیں انہی کے اوپر جو سوال تھا کہ کس طرح سے ممبرز کو الاؤ کیا گیا, کس طرح سے ممبر کو روکا گیا, اس پہ ہی بات ہو رہی ہے کہ ری رائٹ کیا جا گیا 63A کو. تو یہ اب معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہائی کورٹ میں چلتا ہوا کیس جس کا فیصلہ نہیں آیا اٹھا کے اس کو سنا گیا, یا یہ کہ ایک بل جو کہ بل ہی تھا, ایسنٹ نہیں ہوا کہ ایکٹ بنتا, اس کو آپ نے اٹھا کے پہلے ہی کر دیا اس طرح سے. پھر لیکس, تو اب کریڈیبلٹی کا میٹر ہو گیا ہے. ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں تو ابھی یہ عمل درآمد اسپیشل بینچ یہ کیس کی ہیئرنگ کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں یا پی ڈی ایم کی ابھی بھی یہ درخواست ہوگی کہ فل کورٹ ابھی بھی بنا دیا جائے, یا آپ سمجھتی ہیں اس کا وقت گزر چکا ہے؟ نہیں, جو ہماری پہلے درخواست تھی جس چیز کے لیے تھی اسی پہ ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اسمبلیاں صحیح ٹوٹیں, خاص طور پہ پنجاب کی یا نہیں. اور اب جب کہ ایک سربراہ نے خود کہہ دیا کہ مجھے فلاں جرنل کا فون آیا تھا, میں نے توڑی ہیں, تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی. ٹھیک, بالکل صحیح. عبدالصمد یعقوب صاحب, پہلے اگر اسی پہ بات کر لیں, یہ 2-3 دن سے معاملہ کافی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی سربراہ نے بیان جاری کیا کہ جی ہم نے کن کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑیں, تو لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ کوئی کام خود سے بھی کرتے تھے اپنی وزڈم سے, اپنی سمجھ سے, یا نہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر جنرل باجوہ صاحب کا جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں, وہ ملاقات جو ہوئی تھی وہ پریزیڈنسی میں ہوئی تھی اور صدر عارف علوی کے موجودگی میں ہوئی تھی, اور وہاں پہ ایک مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ, اور یہ مطالبہ جو تھا, اور ہمیں بار بار, آج تو شیلہ رضا نہیں کہہ رہی, لیکن جو ہمیں بار بار مطالبہ ان لائیو ٹاک شوز میں کیا جاتا تھا اور وہ میں ڈیئر کیا جاتا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں تو وفاق پہ پریشر آئے گا. وفاق خود, اور اس وقت بھی یہی تھا کہ وفاق جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا, یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں, کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں تو پہلے الیکشن ہو جائیں. یہ پہلے الیکشن ہونا ان کی سیاسی موت ہے, اور وہ اس خوف سے وفاقی اسمبلی توڑ دیں گے. اب اگر یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر عمران خان نے بات کیا تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے, یہ سو موٹو ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایک بنیادی سوال, لیکن آپ یہیں سے شروع کیجئے کہ ایک بنیادی سوال ہے, عمران خان صاحب جنرل باجوہ سے کیوں ملے؟ دیکھیں, ایک مصالحت کی کوشش کی گئی تھی. کیوں, وجہ؟ دیکھیں, آرمی چیف کیا مینڈیٹ ہے آرمی چیف کا کہ آپ اس سے جا کے ملیں اور آپ سیاسی معاملات ڈسکس کریں؟ اچھا, یہ تو کہیں ہوتا نہیں ہے. آرمی چیف اگر ٹریڈر سے مل سکتا ہے, اگر سب سے مل سکتا ہے, تو ایک اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے یا جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس سے ملنا یا پریزیڈنسی کے اندر ملنا کو نہ تو غیر قانونی ہے, نہ غیر آئینی ہے, نہ غیر اخلاقی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ملنے پہ تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک کو اگر ختم کرنے کے لیے اگر 3 بڑوں کا بیٹھ کے کوئی اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکلتا ہے, تو ملاقاتوں سے تو کوئی حرج نہیں. یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ڈگیوں میں بیٹھ کے ملا کرتے تھے. آپ بالکل, جو لوگ ملتے تھے, مطلب میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ایک جو لوگ جو جمہوریت اور اداروں پہ یقین رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسے شخص ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر تو آپ یہ بات کو جسٹیفائی کریں گے یا آپ کی بات میں وہ سچ ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے جو کہا آپ نے وہی کیا. میں اسی طرف آ رہا تھا جس طرف شیلہ رضا صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پہلی بات تو ان کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جب ایک آرمی چیف جب اپنے کسی اپوزیشن پارٹی کے بندے سے مل رہا ہے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے, اور وہ مشورے دے رہا ہے جو کہ خود منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے آتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ سو موٹو تو ہر کیس میں نہیں لیا جا سکتا, لیکن آپ کی حکومت ہے, آپ تحقیقات کرا سکتی ہیں, آپ سمن جاری کر سکتے ہیں, آپ نوٹس جاری کر سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. اچھا, یہ ملاقات جو تھی یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ارینج کروائی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ ملاقات نہ غیر آئینی ہوا کرتی ہے. مقصد جو ملاقات, اصل بات ہے مقصد کیا تھا ملاقات کا؟ مقصد اگر یہ ہے کہ اگر آپ فوج کی مدد سے جلدی الیکشن کی تاریخ لینا چاہ رہے ہیں, پھر تو مقصد ٹھیک نہ ہوا. یہ بات تو طے شدہ ہے, میرے خیال میں واضح ہو چکی, اور اتنا اوپنلی شاید ہم اس سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے کہ ان کا نہ چاہتے ہوئے بھی غیر آئینی رول اگر کہا جائے, یا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے ان کا رول موجود ہے. خان صاحب اس کی طرف بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے مذاکرات کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک کہ آن بورڈ باقیوں کو بھی نہ لیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ایک پارٹی تو ان کی طرف ان میں سے آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک جماعت کہتی ہے, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی مذاکرات, پیپلز پارٹی کی پھر جمہوری اپروچ رہتی ہے, پھر پیپلز پارٹی, یعنی کہ یا تو پہلے آپ طے کر لیں کہ آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں تاکہ اس موضوع کو سمیٹ لیں. اب چلیں, آپ کی ملاقات ہو گئی, صحیح ہوئی غلط ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیں.
اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک شخص نے جس کے بارے میں آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حکومت آپ کی گرا دی یا کوئی کردار ادا کیا، پھر اسی شخص کے کہنے پہ آپ نے مزید 2 حکومت اپنی فارغ کر دی. وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا وزڈم تھی، کیسی دانائی تھی؟ دیکھیں جب باجوہ صاحب ملے یا جب انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن جو دیں اس پہ دیکھیں جو ایک صورتحال کھڑی ہو گئی ہے، جو جس طرف ابھی بھی تو ڈیڈ لاک ہو گیا نا، ابھی مزید صورتحال خراب ہو گئی ہے. اگر اس وقت الیکشن کا اعلان ہو جاتا یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے انہیں روکا کہ جی آپ 10 مئی کی بجائے آپ 15 مئی کو استعفیٰ دے دیں، تو کون کہہ رہا تھا پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینے کا، یا کون اس وقت بات کر رہا تھا؟ یعنی آپ کا مقصد اس ملاقات یا اسمبلی تحلیل کرنے کا ڈیڈ لاک ختم کرنا تھا. ظاہری بات ہے ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے اور عثمان بھٹی صاحب وے آؤٹ نکلنا ہے. ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے، جو عبدالصمد یعقوب صاحب بات کر رہے تھے کہ مقصد ڈیڈ لاک تھا، اسمبلیاں تحلیل کرنا یا ایکس آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنا اس وقت کے، تو وہ صرف اور صرف جو تھا نا ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ڈیڈ لاک تو ختم نہیں ہوا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ فیصلہ یا حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی. دیکھیں ڈیڈ لاک کی جو بات کر رہے ہیں، ڈیڈ لاک تو دور پی ٹی آئی نے دور کرنا ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 15 مئی کو ہی الیکشن ہوں گے تو دوسری سیاسی پارٹیز کیسے ان سے مذاکرات کریں گی؟ مذاکرات تو وہاں پر ہوتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا بندہ اس چیز پر ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی میں بھی اپنے موقف سے ہٹتا ہوں، تو پھر آگے آپ جو بھی ڈیٹ دیں تو میں اس کو مان جاؤں. دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کے حالات ہیں، موجودہ حکومت تو اس کو فیس نہیں کر سکتی کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو، اور جو عوام میں جب وہ جائیں گے ووٹ کے لیے تو ظاہر ہے حکومت کو یہ معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے، جو پی ٹی آئی کا کرا دھرا ہے کہ جو اس وقت مہنگائی عروج پر ہے تو موجودہ حکومت اس کے افورڈ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کو خود معلوم ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو ان کے لوگ ان سے کتنے ناراض تھے اور کتنے غصے میں تھے کہ، اور پی ٹی آئی کو یوں لگتا تھا کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا. مگر یہ تو عمران خان صاحب کی خوش قسمتی کہ عمران خان صاحب کو یہ مہنگائی کا دور مل گیا اور جو ان کے دور میں سب کچھ کیا ہوا تھا. تو اب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو تاکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. اور میں آپ کو دوسری ایک بات بتاؤں، آج جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جو بھی روٹین کے کیسز سے ان کو ڈی لسٹ کر دیا، اور صرف کل وہ کیس سنیں گے جو کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات ہونے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ قانون بن چکا ہے، اور جو 3 سینئر ججز پر مشتمل اب جو ججز ہوں گے وہ سو موٹو کا اختیار رکھتے ہیں، اور جو 2 ججز ہیں سینئر جن میں قاضی فائز عیسیٰ اور جو جسٹس ہیں ان کے ساتھ میرے دن سے نام ان کا ابھی مس ہو رہا ہے، وہ اب اس چیز کا سردار طارق مسعود، اب یہ 2 ججز کے پاس ابھی اختیار ہے، اور حکومت سمجھ یہ ان کا ترک کا پتہ ہے کہ کل اگر وہ 2 ججز اختلافی نوٹ دے دیتے ہیں کہ یہ 3 ججز جو اس وقت موجودہ بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے جس میں جسٹس نیب اختر اور قاضی جسٹس اعجاز الحسن، لیکن ادھر ایک چیز واضح کر دیں، ذرا ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ سپریم کورٹ کا اس 8 رکنی بینچ کا جو اسٹے آرڈر یا حکم امتناع ہے اس بل کے حوالے سے، پھر وہ اس کو کہاں دیکھیں ہم؟ دیکھیں جو اس وقت سپریم کورٹ کا پہلے 9 رکنی بینچ بنا اس کیس کی سماعت کے حوالے سے، پھر 7 رکنی ہو گیا، پھر 5 رکنی ہو گیا، پھر 3 رکنی ہو گیا، مطلب کہ ججز جو ہیں وہ اختلاف کرتے رہے. اب تو یہ سپریم کورٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے. کل فار ایگزامپل چیف جسٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی الیکشن 14 مئی کو، تو وہ کہہ چکے ہیں، اور جن اداروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ آپ پیسوں کا بندوبست کریں، سیکورٹی کا بندوبست کریں، اس کے علاوہ آر اوز کا بندوبست کریں، تینوں ادارے جنہوں نے الیکشن کے لیے انتظامی طور پر رول ادا کرنا ہے وہ تینوں کا انکار ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپیہ موجود ہے، ہم نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا ہے، مگر جب ہمیں حکومت کہے گی تو ہم وہ فنڈز جاری کر دیں گے. اس کے علاوہ جب چیف جسٹس کے چیمبر میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے. آج سے آپ کچھ روز قبل دیکھ لیں کہ کیا دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ وہ جس چیز سے آگاہ کر رہے تھے کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی الیکشن کا وقت ٹھیک نہیں ہے، حالات نارمل ہونے دیں. دیکھیں میری بات سنیں، الیکشن ضروری نہیں ہے، ملک میں امن ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ الیکشن اگر ہوگی تو اس سے بعد زیادہ خون ریزی ہوگی. کیا جو 11 جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن کے رزلٹ کو قبول کریں گی؟ وہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اصل بھگتے گا تو عوام بھگتے گی. یہ مہنگائی کبھی نیچے نہیں آئے گی،
اور یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے یہ اپنے مفادات کی جنگ تو ٹھیک ہے لڑتے ہیں، سیاستدان لڑتے ہیں، مگر عوام کی کوئی نہیں سوچ رہا. آج یہ چاہتے ہیں کہ بس الیکشن ہو جائے اور الیکشن ہو جائے، پی ٹی اے کی حکومت آ جائے، اور پی ٹی اے کی حکومت کو کیا 11 سیاسی جماعتیں چلنے دیں گی؟ کبھی نہیں چلنے دیں گی. چلیں میں عثمان صاحب آتا ہوں، ذرا شیلا صاحبہ سے کامنٹ لے کے آ جاؤں آپ کے پاس. شیلا رضا صاحبہ، ابھی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے وہ کہ اور جب بات کرتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس وقت الیکشن کو آگے لے جایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں اس وقت، تو سیکیورٹی کی جو بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اچھا، پہلے میں دو باتیں کروں گی. دیکھیں، پہلی بات تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں جو آپ کی ملاقات ہوئی نا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ تو آپ کا ملاقات تو ایک بہانہ ہے، آپ کا تو سلسلہ پرانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ جب بلز پاس کرنے ہوتے تھے، جب بھی ان کا فون آتا تھا، آپ کو جو ہے آر ٹی ایس بٹھایا گیا، آپ کو تھرڈ آپشن کے طور پر لایا گیا. یہ بات ظہیر الاسلام نے آن ایئر کئی مطلب جلسوں میں کہی ہے، پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. تو آپ تو ان کے بغیر چلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں ان کے بغیر. تھرڈ آپشن تھے، آر ٹی ایس بٹھا کر آئے، کس طرح سے کیا ہوا. تو اب آپ ملے ان سے صرف اس لیے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈائلاگ نہیں چاہتے. اور ابھی بھی آپ نے جو ہے پہلے کہا کہ اسد قیصر، پھر اسد، اور باقاعدہ پھر جب بات ہوئی کہ رابطہ ہو گیا تو کہا میں تو اسد قیصر کو کیا ہی نہیں. پھر کہا شاہ محمود قریشی، پھر کہا میں نے شاہ محمود قریشی نے کہا میرے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو آپ نہ پولیٹیکل ہیں، نہ پولیٹیکل پارٹیز سے رابطہ کریں گے، نہ آپ کو پولیٹیکل طور پر آنے کا شوق ہے. آپ انہی سے بات چیت کریں گے. اور آپ مل کیسے لیے؟ میں تو یہ حیران ہوں. ٹریٹر، وہ کیا کیا نہیں کہا آپ نے، جانور اور پتہ نہیں کیا کیا. میرے تو وہ الفاظ نہیں ہے، میں نے سیاست میں یہ چیزیں سیکھی نہیں. اب رہی بات دوسری کہ جی اتنی مہنگائی ہے اور کیسے فیس کریں گے، تو مہنگائی جو ہے وہ اکتوبر میں بھی جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہوگی. جب ہم اکتوبر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن کیے جائیں تو اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہے، عوام اس بات کو آئی ایم ایف کی ڈیل وغیرہ کو نہیں سمجھتی، اس کو اپنی آسانی چاہیے یا نہیں چاہیے الگ بات ہے. لیکن جب ان کی حکومت تھی، ہم نے پنجاب میں ان کے شاہ محمود قریشی کو شکست دی ہے. تو ہمارے لیے الیکشن میں جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. رہی بات کے حالات، دیکھیے جو 2008 کے الیکشن، 9 کے الیکشن بی بی صاحبہ کے بعد وہ حالات بالکل برے تھے، لیکن 2013 کے تو اس سے بھی برے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا اور طالبان کی طرف سے دھمکی تھی کہ اگر آپ نے الیکشن میں گئے تو ہم آپ کے لوگوں پہ بوم کریں گے. زرداری صاحب پریزیڈنسی میں تھے، چیئرمین صاحب کی ایج نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے. تو الیکشن میں جانے سے کوئی نہیں ڈرتا. آپ ملک میں الیکشن چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو پولیٹیکل، تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہو اور لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہو. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے، آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، فوج پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن کیسے ہوگا اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ اگر ہم پہلے پنجاب میں کرا لیں اور کے پی میں کرا لیں تو وہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اور غلط ہوگی. اپنے دور میں آپ این ایف سی نہیں کر سکے، پھر اگر پنجاب میں کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ بن جاتی تو آپ کا خیال ہے نا، ہم نے تو آپ کے دور میں آپ کو ہرایا ابھی ملتان میں. تو اس میں سیدھی بات یہ آ رہی ہے کہ پولیس کے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ، اور 4.5 لاکھ پولیس چاہیے ایک دفعہ میں جو الیکشن ہوں گے. تو ایک ہی دفعہ اس کو موو کیا جائے گا، 2 دفعہ نہیں. یہ میں نے ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحبہ، کافی اس میں پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں. سو جی یعقوب صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کا. سپریم کورٹ میں جا کے تو ان کی پوری ایک فگر آئی تھی، میں اس کو غلط بھی کر سکتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے توڑی اسمبلی، ٹریپ ہو کے توڑی. ہم تو چاہتے تھے ٹوٹ جائے کیونکہ آپ بھی اب نہیں عمل کر رہے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. اچھا، آپ نے ٹریپ کیا. اس پہ ہمیں بھی پتا تھا کیسے بوزدار صاحب کس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں، رسپانس لینے دیں مجھے. آپ ٹریپ ہو گئے تو ہم کیا کریں. عبدالصمد یعقوب صاحب، شیلا رضا صاحبہ، آپ ایک ملاقات کا بڑا ذکر کر رہی ہیں جو آرمی چیف کی اور عمران خان کی ہوئی تھی. ملاقات کونڈا لنڈا رائس کی بک ہے، اس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح دبئی میں بے نظیر بھٹو کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ مشرف سے،
کس طریقے سے NRO ڈیسائیڈ ہوا تھا, کتنے ہزار کیسز جو تھے آپ نے وہ معاف کرائے تھے, کس طریقے سے بے نظیر کو سیلف امپوزڈ ایگزائل ختم کرنے کی اجازت ملی تھی, وہ ملک میں واپس آئی تھی. یہ تو ایک وہ ہوا, ایک سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی. لیکن ادروائز تو جو ہے نا وہ اس ملاقات کا بھی ذکر کر دیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں کی وہ تھی. نہ ہوتی, اگر وہ نہ ہوتی تو پولیٹیکل پارٹیز کا راستہ کیسے کھلتا, کھلم کھلا ہوئی تھی. آپ اور رہی NRO کی تو صرف پیپلز پارٹی پہ چلے, باقی کسی پہ نہیں چلے. تو حسن کے کیسز جو تھے تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کے لائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. ہم نے ملاقات کی, ہماری ملاقات کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز شیلا صاحبہ سمت صاحب اپنا پوائنٹ, دو ملاقاتوں میں شیلا رضا صاحبہ ذرا سمت صاحب مکمل کر لیں پھر آپ رسپونڈ کر دیجئے گا. ایک میں آپ کو ریلیف مل رہا ہے, NRO مل رہا ہے, آپ کو حکومت اس کے بعد ملی. ایک ملاقات جس کے بعد ایک ملاقات ہونے کے بعد 140 مقدمے ہو گئے زمان پارک میں اس طریقے, اور 140 مقدمے دہشت گردی کے, اتنے مقدمے جتنے نہ کہ بیت اللہ محسود پہ ہوئے ہوں, نہ اتنے مقدمے جو ہے نا وہ حکیم اللہ محسود پہ ہوئے ہوں. یعنی کہ اچھا تھوڑا سا میں عبدالصمد صاحب ایک تھوڑا سا ریکارڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹھیک کر دوں. جب یہ NRO کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس وقت کے جو یہاں پہ حکومت تھی مسلم لیگ کاف کی, تو یہ آپشن رکھے گئے تھے, اور آپ ذرا چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کا کتنا کردار تھا یہ NRO دلوانے میں یا NRO کرنے میں. ہمارے اتحادی تھے, اب اس میں آ گئے ہیں ظاہر ہے اس وقت ایک اور. لیکن میں ابھی جو بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ جس میں ریلیف ملنے کے, آرمی چیف سے ریلیف ملنے کی بجائے نہ ہمارے موقف میں تبدیلی آئی, نہ ہمارے زمان پارک میں وہ ساتھیوں کو اس طریقے سے آپ نے ریڈ کیا جیسے جس طرح کو القاعدہ کے دہشت گردوں. ویسے ایک پرسنلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں, کم از کم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ باوجود اس کے جبکہ آپ کو اتنا یقین تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کردار ادا کیا آپ کی حکومت گرانے میں, پھر بھی آپ نے دوبارہ ان کی بات مان لی, پھر بھی آپ نے ان پہ ٹرسٹ کر لیا, یہ کیوں ہوا؟ جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ صرف باجوہ کے کہنے پہ ہوئی. اچھا, اس چیز کا پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ توڑیں گے, بعد میں پرووک کیا جاتا تھا ہر اس میں, اور یہ اسٹریٹجی کے ظاہری بات ہے کہ بھئی ہم نے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ پنجاب اسمبلی سے باہر آ چکے تھے. ہم پنجاب اسمبلی سے باہر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وفاق کے اوپر ایک پریشر ڈالنا, ایک ماحول کریٹ کرنا کہ الیکشن میں, لیکن وہ تو نہیں ملا. اچھا اب چلیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈز نہیں ہیں, ابھی بٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ فنڈز نہیں ہیں. جس دن 21 ارب روپے کیبنٹ نے ریفیوز کیا ہے, اسی دن ECC کے کہنے کے اوپر, ECC کے اپروول کے بعد کیبنٹ نے PIA کو بیل آؤٹ پیکیج دیا 15.5 ارب روپے کا. جب آپ 15.5 ارب روپے کا ایک ڈوبتی اچھا ویسے آن اے لائٹر وین سر, آن اے لائٹر وین آج ایک درخواست دائر ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں انتخابات کرانا تو وہ 21 ارب روپے دے دیں. 21 ارب ہم اگر فورن اوورسیز پاکستانی اس کو کہیں گے تو ایک دن میں جمع ہو جائیں گے. ایک درخواست ہے. خیر, لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ کی ہے شیلا رضا صاحبہ نے, وہ یہ کہ یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, اکتوبر یا سپٹمبر میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے. آپ جیسے بات کریں آپ کی مقبولیت کا گراف بہت اوپر گیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ اگر اکتوبر تک کا بھی انتظار کریں, سیاسی طور پہ کیا نقصان ہوگا؟ آئین کا حوالہ اگر آپ دیں گے نا تو آئین میں تو, میں آئین کی بات نہیں کر رہا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں آج ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے جب بھی بات کی تھی, جب بھی ڈیڈ لاک تھا, جب بھی کچھ ہوا, ہم نے الیکشن کی تاریخ کے اوپر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. آپ آئیں الیکشن کی تاریخ کے اوپر بات کریں. تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جب ہم نے 25 مئی کو یہاں پہ جو لانگ مارچ ہم نے نکالا تھا, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ الیکشن, آپ ایک وفد کی صورت میں آئیں, آپ ڈائیلاگ کریں, مگر الیکشن کی تاریخ کے اوپر. وہ کہتے تھے ہم آج تو وزیر اعظم صاحب نے آلموسٹ تاریخ دے دی نا. اب اگر وزیر اعظم, دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اگر یونیلیٹرلی فیصلہ کرنا ہے نا تو پھر ہمیں قبول نہیں. اتحادیوں کے ساتھ یہ یونیلیٹرل فیصلہ ہوا نا کہ آپ ایک PDM نے یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم, نہیں ڈیسائیڈ نہیں, انہوں نے اس پہ بات تو ہو سکتی ہے, بات ہوگی, بات ہو سکتی ہے شہزاد صاحب, بات ہو سکتی ہے, آئیں بیٹھیں, بات ہوگی, بات ہوگی, یہاں تک گنجائش. سراج الحق صاحب آئے ہیں, سراج الحق صاحب کوئی میڈیٹر آئے گا, اچھا یہاں تک بھی ہونے کو تیار ہے کہ اگر ون ٹائم آئینی تبدیلی کرنا پڑتی ہے تو ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طریقے سے کوآپریشن نہیں ہوگی کہ اگر ہمارے MNA آفتاب جہانگیر یا فہیم خان اس طرح سے ان کو ایک عام شخص کو بھی نا آپ اسمبلی میں جانے دیتے ہیں,
اور آج آپ ایک ممبر الیکٹڈ ممبرز کو آپ نے باہر کھڑا کر دیا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا, لیکن میں جو صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں, پھر عثمان صاحب آپ اس پہ اظہار خیال کیجیے گا کہ ابھی خان صاحب نے کہا جی کہ جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں اگر اسمبلی کی جلدی ڈیزالو کر دی جائے. ان کا بھی جو لیٹسٹ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, جولائی اور سپٹمبر یا اکتوبر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اکتوبر میں لے جائیں, اکتوبر میں لے, مجھے صرف یہ بتا دیں اکتوبر میں لے جائیں, اس میں کیا بات ہے. اگر آپ کی طرف سے ایک بیان ہے جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اکتوبر میں آپ الیکشن کرا دیں, ہم اپنی تیاری کرتے ہیں, آپ اپنی تیاری کریں. دیکھیں ابھی تو جو 14 مئی کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ نے آپ کے لیے ایک ونڈو اوپن کی ہے کہ اگر آپ, اور یہ میرا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو خود ریزالو کریں, نہ کہ ہر چیز کو سپریم کورٹ لے کے جائے. سر میں سوال صحیح سمجھا نہیں پایا. آپ یہ بقول آپ کے سر, بقول آپ کے, آپ کی جماعت کے, کہ پی ڈی ایم تو بالکل فارغ ہو گئی ہے, اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے, جیسے آپ بات کرتے ہیں مہنگائی ہے, ان کی پالیسی ہے. سوٹ کرتا ہے جی, ہمیں سوٹ کرے گا کیونکہ یہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں. آپ کو سوٹ کرتا ہے سیاسی طور پہ, ان کا آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو رہا. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا رکاوٹ یہ ہے, دیکھیں رکاوٹ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں یا تو پھر آپ آئین کو وہ ردی میں پھینک دیں. نہیں, میں نے یہی بات کی تھی آپ سے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو راستہ دے دیا, انہوں نے کہا جی آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ اتفاق رائے پیدا بات کریں. جب اگر فضل الرحمان یہ کہے گا کہ جی بات نہیں کرنی آپ کی جانب سے, یعنی تحریک انصاف کی جانب سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اکتوبر سوٹ کرتا ہے, اگر یہ بیان آ جائے, عمران خان صاحب آج ٹویٹر پہ کچھ لکھ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اکتوبر میں, سارے کا سارا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ اس طرح سے تو پھر آپ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ بائیک آؤٹ کر دیں تو تبھی نہیں, لیکن آپ کو تو سیاسی طور پہ بھی سر سوٹ کرتا ہے. شہزاد صاحب دیکھیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر آپ نے اکتوبر میں بھی لے کے جانے ہیں جی, یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ویلڈ پوائنٹس ہیں یا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں کہ الیکشنز اس وجہ سے نہیں ہو سکتے, کوئی ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, آپ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں, مگر وہ اعتماد پیدا کریں کہ جس میں آپ اس طرح کے ریڈ نہ کریں, آپ 140 مقدمات نہ کریں, آپ عدم اعتماد کی فضا قائم کریں, اوپر سے آپ آگے کہیں گے جی ہم نے بات کرنی ہے. چلیں باتیں ہمیشہ اعتماد کی فضا قائم کر کے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. عثمان بھٹی صاحب, ابھی عبدالصمد یعقوب صاحب کا جو انالیسز ہے کہ اکتوبر میں انہیں سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا پاپولیرٹی گراف اور اوپر چلا جائے گا, اور سپریم کورٹ نے بھی ایک راستہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ آپس میں کچھ طے کر لیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ 90 روز سے آگے اس میں کس طریقے سے لے کے جایا جائے. اب پوائنٹ اس کے پھر رکاوٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تو ون ون ہے, پھر وہ کیوں فیصلہ نہیں کر رہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں, یہ عبدالصمد صاحب نے کہا کہ 21 ارب روپے نہیں, میں نے کہا 21 ارب روپے موجود ہیں, مگر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم جاری نہیں کر سکتے جب تک ہمیں حکومت نہیں کہے گی. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے خوش قسمتی والے ہیں کہ ان پر جو 140 مقدمات ہوئے ہیں مگر ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے. ایسے مقدمے کاش ہر شہری پہ اور اس کو ریلیف ملتا رہے عدالتوں سے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنائے, انہوں نے بعد میں خود آن کیا کہ یارو ہو بس ہم پر پریشر تھا ہم نے اس لیے مقدمات درج کیے. ان کے میں ایگزامپل دیتا ہوں, رانا ثناءاللہ پر کیس ہوا, اس کے علاوہ خواجہ برادران پر کیس ہوا, عدالتوں میں کچھ ثابت ہوا اور سارے بری ہو گئے. اور یہ کتنے خوش قسمت ہیں, ان پر 140 مقدمے ہوئے ہیں اور ایک دن کی حوالات نہیں دیکھی. تو یہ تو پھر ایسے, میرا جو سوال تھا کہ اکتوبر میں جب تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف اور اوپر ہوگا, ان کے لیے بہت بہتر ہوگا, سیاسی فائدہ ہوگا, تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اگر آج وہ اناؤنس کریں تو یہ جو اس وقت ایک سیاسی صورتحال ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. سر دیکھیں یہ تو اپنے اس سوال کا جواب خود دے گئے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں گراف ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ کیوں پاکستان میں جو ایک آئینی مدت ہے الیکشن کی اس کا پورا نہیں ہونے دے رہے. غیر آئینی تو اقدام یہ ہے کہ آپ کو کروڑوں لوگوں نے مینڈیٹ دیا الیکشن کا, اور آپ اپنی ذاتی تسکین کے لیے, بس آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویز لائی, آپ نے کہا بھائی ان کو فارغ کریں تاکہ اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں تو یہ ملبہ ہمارے پہ گنے گا. تو اس سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو اگر 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں ہوگا, آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. آپ کے پی کے میں الیکشن کی بات نہیں کرتے, پنجاب میں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے تو یہاں ہی پہ ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آ جاتے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے تو ان کو فائدہ ہوگا, تو یہ ہونے دے پھر الیکشن اکتوبر میں. ٹھیک, بالکل صحیح. میں واپس آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, ابھی اکتوبر کی بات ہے, آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ اس وقت یہ الیکشن سارے کے سارے ہو جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ان کو رکاوٹ ہے, وہ کیوں ہچکچا رہے ہیں جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اکتوبر تک, حکومت کی جو مقبولیت ہے یا پی ڈی ایم کی وہ بھی کم ہو جائے گی, تو کیا وجہ ہے, کس چیز سے گھبرا رہی ہے پی ٹی آئی؟ اچھا, پہلی بات تو میں ان کا تھوڑی سی تاریخ جغرافیہ درست کر دوں
जनरल बाजवा जो हैं वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मुल्क में मार्शल नहीं था, ठीक है। मुल्क में 8 साल जब मार्शल हो गया, मुल्क पीछे चला गया, दहशतगर्दी में चला गया, और डिक्टेटर के पास रास्ता नहीं रहा, जैसे कि हमेशा नहीं रहता, जैसे कि ज़िया-उल हक ने हाथ पांव जोड़े थे मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के, लेकिन उन्होंने उसको वही मेडिसिन दी थी जो इस्टेब्लिशमेंट हमें देती है, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ में लाया था। और इसी तरह हमने COD किया था, जिसको आप नहीं समझते। आपने पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं की, तो आप अपने डिक्टेटर से और अपनी फ़ौज से, क्योंकि फ़ौज को अपने चीफ की बात माननी है, हथियार नहीं उठा सकते। जो आपने गंद की वो नहीं की, उससे बातचीत की, अपने लिए नहीं की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबके लिए रास्ता खोला। आप तो उस वक्त चीफ पोलिंग एजेंट बन रहे थे उसके, हमने उससे पोलिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रास्ता खोला। जो मुकदमात थे वो टोटल सियासी नौयत के थे, उस पर यह बात हुई थी कि 10 साल से जो ज़्यादा मुकदमात चल रहे हैं और उनका कोई वो नहीं है रिजल्ट, और वो खामखा एक इंतकामी नौयत के उन्हें ख़त्म किया जाए। उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी पे और सब पे चले, 8000 से ज्यादा केसेस थे, किसी पे नहीं चले। जरा ध्यान रखा करें। और उन्हीं केसेस को आपने फिर खोला, और वो केसेस में आसिफ जरदारी साहब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बंद रहे 11.5 साल। ये पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है और कालक है हमारे यहाँ इदारों के मुंह पे। अच्छा, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का दरवाजा खोला, और जब बीबी साहिबा ने वक्त से पहले कहा कि मैं आ रही हूँ, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा खत्म, और उसके बाद ये हमारा जो आपसे वो था खत्म, और उसने बीबी साहिबा को शहीद करवाया, हमने नहीं। अच्छा चलें, ये बात तो अभी इसके भी काफी सारी चीजें आ चुकी हैं कि किन हालात में और किस तरह हुआ, लेकिन मैं वक्त बचा लूं। इनको पहले थोड़ा सा वो हिस्ट्री मैं पहले थोड़ा सा इनको दुरुस्त कर दूं, क्योंकि पढ़ने लिखने से काम नहीं है पीटीआई का। दूसरी बात जो ये है कि आज भी पीटीआई आज भी मतलब था तो वही ना, उसने अगर वर्दी उतार दी तो क्या हुआ, खाल बदलने से क्या होता है? दुनिया में नहीं रहे, चले उसके बारे में बात नहीं करते, जो मेरा मकसद है। अच्छा, वो भी नहीं रहा कल। देखिए यजीद भी दुनिया में नहीं है, अच्छा चलें, ज्यादा उस तरफ नहीं जाते। एक मिनट होल्ड ऑन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्टूबर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, गुजारिश सुन लीजिए, काम डाउन सर। शहरज़ादा साहिबा जरा वक्त बचा लूं। अक्टूबर की मैं बात कर रहा था आपसे कि अक्टूबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्टूबर में ये तैयार हो जाएं। जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, वजीर आजम से बात करें, और हम तो चाहते हैं अक्टूबर से पहले भी अगर इलेक्शन हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम किसी के हथौड़े के बुनियाद पे नहीं करेंगे, डंडे के जोर पे नहीं करेंगे। जिसको बात करनी हमसे करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करने से बात नहीं। याकूब साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनको मौका देखें। भुट्टो साहब भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एक वक्त में रहे थे, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर में तारीख की दुरुस्तगी के लिए। और दूसरी बात मुशर्रफ साहब मुकम्मल कर लेने दें, डिक्टेटर थे, बिल्कुल डिक्टेटर था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था मुशर्रफ। लेकिन उस वक्त उसने बाद में जिस वक्त आपकी मुलाकात हुई थी वहां पे दुबई में, मुशर्रफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। बाद में उसने क्या वो वर्दी उतारी, क्यानी को उसने हैंड ओवर किया। अब तारीख में जो है वो, क्योंकि उस मुलाकात हमने उतरवाई, आपने रिलीफ लिया, इस वजह से हमने उतरवाई। आपने तो उसका रेफरेंडम कराया, हमने उतरवाई। चलें, इस पे ज्यादा तारीख पे काफी हम ज्यादा चले गए। मेरा एक सवाल और आपसे है कि अभी आप जो बात कर रहे थे आईनी मुद्दत की और बाकी सारी चीज़ों की, और शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि यह जो बात आ रही है कि किसके कहने पे की आपने, असम्बलियाँ तहलील करना इस्तेहकाक है चीफ मिनिस्टर का, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि वो असम्बलियाँ किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत किसी एक शख्स के कहने पर तोड़ी गई थी, जिसके ऊपर एक पिटिशन भी आ गई है अदालत में, तो आप समझते हैं कि पहले उस केस का फैसला हो जाए? साहब जो आपको समझ आई है वो इनको उस वक्त समझ क्यों नहीं आई कि इन्होंने रेड पिटीशन फाइल क्यों नहीं की जब वज़ीर आला असम्बली तोड़ रहा था, जब वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ी, जब हाई कोर्ट ने उसको ये इस्तेहकाक दे दिया कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आते हैं तो उस वक्त तक पाबंद किया, स्टे लिया उन्होंने। और जब कहा कि जी अगर चीफ और मेजॉरिटी का फैसला, नहीं ये पिटीशन इनकी तरफ से नहीं आई तो करनी थी ना। नहीं, वो तो खुश थे कि उन्होंने आपने खुद अपनी हुकूमत तोड़ दी। नहीं, हम तोड़ रहे हैं। और इनको अगर मसला था, वो तो खुश थे कि आपकी हुकूमत चली गई। मसला था कि जी हमने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी और वजह तोड़ी है, तो रेड पिटीशन तो ये फाइल कर सकते थे। हमने तो ट्रैप बिछाया था।
آپ تو ٹریپ میں آ گئے. مطلب اگر یہ آئین سے کھلواڑ کریں اور یہ کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریپ کر رہے تھے, مینس کہ ہم سادہ لو انسان کے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں گے. اگر آئین سے, اور آئین کی خالق جماعت, یہ کریڈٹ جاتا ہے بھٹو صاحب کو کہ جی آئین کی خالق جماعت کو تو چاہیے تھا ہم سے پہلے, اگر یہ 50ویں سالگرہ منا رہے تھے, میں ان سے توقع کرتا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, اخلاقی رول. اچھا ایک آپ جواب دیں بڑا فرینکلی. آپ دیکھیں کسی وقت بھی توڑ دیں, کھلونا نہیں ہے. اچھا شیلا صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی جانب. آپ کے خیال میں اگر آج کی تاریخ میں جلد از جلد جیسے آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں, اور اس وقت جو ماحول ہے, جو ٹیمپرز جو ہیں اتنے ہائی ہوئے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر کئی ایسے ادارے یا لوگ ہیں جن پر آپ اعتماد نہیں کرتے, تو پھر اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب اس کا کوئی نتیجہ قبول کرے گا؟ یہ تو بہتر ہے کہ پہلے آپ لوگ رولز آف دا گیم طے کر لیں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں. میں نے آپ سے بالکل یہ پولیٹیکل جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, یا یہ ہم سیاسی لوگ بھلے مخالف ہوں یا اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں, یہ ان سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے کہ ہم اتنی کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کیپبلٹی نہیں رکھتے کہ پولیٹیکل لوگ تو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ ہیلدی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو اسی طریقے سے چاہیے یہ تھا کہ جو بڑے ہیں, جو سربراہان ہیں, وہ بیٹھتے اور یہ کہیں نہ کہیں آئس میلٹ ہوتی, کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی نتیجے پہ ہم اٹھتے. اس کی وجہ سر یہ ہے نا کہ ایک طرف اگر آپ 14 جماعتوں کو چور ڈاکو کہیں گے, دوسری جانب آپ کی جتنی مرضی بڑی جماعت ہو, سر گزارش کی طرف سے گزارش سن لیں. اچھا اگر آپ سن تو سوال پورا, آپ کی جتنی مرضی بڑی جماعت ہے لیکن ہے تو ایک اینٹیٹی, دوسری جانب 14 جماعتیں, کسی کا کم سائز ہے کسی کا بڑا سائز ہے. آپ جب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں گے, نام دیں گے, الزامات لگائیں گے, تو پھر فضا کیسے پیدا ہوگی؟ اگر وزیر اطلاعات صاحبہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت کہیں اور پابندی لگانے کی بات کریں, دیکھیں یہ جو پولیٹیکل ریٹرکس ہوتے ہیں نا, ان کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر وہ کر رہے ہیں کوئی مطلب کوئی وہ, تو اگر آپ انڈیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ جو اپنے لوگوں میں ان میں تو آپ وہ کر سکتے ہیں, اور یہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی پہلے کنسنسس بنا لے. لیکن بالکل صحیح, عثمان بھٹی صاحب یہ بات بڑی اچھی کی ہے یعقوب صاحب نے کہ پولیٹیکل ریٹرک کہ پبلک کنزمپشن کے لیے لیڈران بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, مطلب لیکن وہ صرف ایک اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تعلقات بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے یہ جو ایک پبلک ریٹرک ہے یہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے وہ جو مذاکرات کا یا آپس میں ملنے کا, ہاتھ ملانے کا جو ایک رواداری تھی, ایک روایت تھی ہماری, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. شہزاد صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے سیاستدانوں کی نفرت کی وجہ سے. اور میں آپ کو عمران خان صاحب کے بیانات سناؤں. عمران خان صاحب کے بیانات ہیں ابھی کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلی توڑی وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پختون جو موومنٹ تھی اور سیاستدانوں کو جو گرفتار کیا وہ جنرل فیض کے کہنے پر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ بینک کی سالمیت کا بل تھا وہ میں نے خود مختاری کا بل تھا وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر منظور کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 2018 کی جو انتخابات کے امیدواروں کو ٹکٹ تھے وہ میں نے جہانگیر ترین کے کہنے پر دیے. پھر خان صاحب کو جب کوئی کٹ پتلی کہتا ہے تو خان صاحب کو برا لگتا ہے. اور بھائی آپ سیاستدان ہیں, آپ وہ کہتے ہیں کہ میں مشورہ تو کرنا چاہیے نا. جہانگیر ترین صاحب تو ان کے ساتھ نہیں, تو اگر دیکھیں مشورہ دینا تو پھر آپ سب کچھ کسی پر نہ چھوڑ دیں. آپ نے خود سے بھی کوئی ڈیسیجن, اب بھی پنجاب میں ٹکٹیں دی گئی ہیں, اب پنجاب میں جو ٹکٹیں دی گئی پتہ لگا کوئی کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے, پھر ٹکٹیں واپس لی جا رہی ہیں. اور بھئی آپ ایک دفعہ فیصلہ کریں, آپ کو کیوں لوگ یو ٹرن کہتے ہیں؟ آپ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ پہ ماشاءاللہ لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے. آپ پہ جو امیج یہ بنایا گیا عوام میں, اس کو آپ نے ہی دور کرنا ہے. یہ سیاستدانوں میں امیج بنایا آپ نے دور کرنا ہے. نو ڈاؤٹ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, آپ کو عوام فالو کرتی ہیں, مگر جو آپ کے بیان. جی شیلا رضا صاحبہ, اب آگے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی کہ مذاکرات یقیناً ہمیں کرنے چاہیے. ایک چیز تو طے کہ انتخابات آپ کبھی بھی نہیں ہوگا, مشکل ہوگا یا ناممکن سے نظر آتا مئی کو ہو جائیں. تو جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے اکتوبر یا نومبر میں چلے جائیں, تاریخ کے اوپر مسئلہ نہیں. آپ سمجھتی ہیں صرف تاریخ ہی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ وہ تو ایک ٹیلی فون کال پہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, لیکن باقی جو معاملات ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہیں یا الیکشن کمیشن کے کردار کو سب نے ایکسیپٹ کرنا ہے, رول کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس پر بات چیت آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ ضروری ہے تاریخ سے؟ بالکل سمجھتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہی ہوں, جہاں تک 90 دن کی بات ہے تو 30 اپریل بھی 90 دن نہیں تھا,
پھر اس کے بعد دوسری تواریخ بھی جو آئیں وہ بھی 90 دن نہیں تھے. KPK میں ابھی تک 90 دن کی بات نہیں ہو رہی. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بات جب بھی کی گئی کہ بات چیت کی جائے تو انہوں نے کہا میں ان چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا, اور پھر بات وہیں پہ کی جن کی وجہ سے ان کے بل پاس ہوتے تھے, جس کو وہ کہہ چکے ہیں. تو وہ کبھی بھی ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے پولیٹیکل پارٹی سے, اور یہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم شہباز سے بات کریں, اور صرف الیکشن نہیں ہے. پہلے یہ 35 پنکچر روتے رہے, پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. ابھی تو تحریک انصاف نے وہ کمیٹی بھی بنا دی ہے نا, وہ کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملے اور مذاکرات کریں. ان کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں, بات ہو کہ آپ کے اداروں کی کریڈیبلٹی کو آپ برقرار رکھیں. لیکن کس جو طرح میرا سے سوال تھا پہلے ہی شعلہ صاحبہ, ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ آروز نہیں دے سکتے. ہاں جی میرا جو سوال تھا وہ تاریخ کی بات ہوگی کہ کس تاریخ کو ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ جو الائیڈ ایشوز ہیں, اٹیچڈ ایشوز ہیں, ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں, بالکل ہونی چاہیے. میں نے یہی کہا کہ آپ الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے لیے بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. ایک ساتھ آپ الیکشن کریں اور اعتماد کے ساتھ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. اگر 2009 کے جو الیکشنز ہیں, جو ہمیں بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد جو حکومت آئی تھی, اس میں اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہو سکتا ہے, تو ہر دفعہ ہونا چاہیے, اور جو بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم نے تو قبول کر لیا تھا جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ RTS بٹھایا گیا, اور بعد میں خود ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم اس نے تھرڈ آپشن کے طور پر لائے, تو ہم نے قبول کیا اور ہم نے کہا جی قدم بڑھائیے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں تو یہ بھی ظرف نہیں ہے کہ آپ کہیں قدم بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو چلیں عبد الصمد یعقوب صاحب, لاسٹ فیو منٹس ہیں. شعلہ رضا صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو بات ہوگی تاریخ کی, نہیں میری بات پوری ہو گئی. جی اسیوم کریں کہ اگر اکتوبر یا نومبر پہ یا اس سے پہلے آپ لوگ کسی تاریخ پہ راضی ہو جائیں گے تو ایک معاملہ ہے. باقی جو چیزیں ہیں آپ کہتے تو ہیں کہ جی بھرپور طریقے سے سرکاری مشینری کا استعمال ہوا لیکن پھر بھی ہم جیت گئے. واٹ ایف اگر آپ ہار گئے, پھر آپ کا کیا آرگومنٹ ہوگا؟ پھر بھی آپ ایکسیپٹ کریں گے نتیجہ؟ آپ کر لیں گے ایکسیپٹ. ہاں آپ کر لیں گے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرے سے میں تو سیاسی جماعت کا نہ کارکن ہوں. چلیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کر لیں گے اس کو ایکسیپٹ, کہ اگر ایک جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی اس وقت سرویز آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ واضح ہو جاتی ہے پوزیشن. اس میں مطلب ضروری نہیں کہ میرا تعلق PTI سے ہو. وہ سندھ میں جو PP کی پوزیشن ہے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا اس کو. کراچی کے اندر تو یا حیدرآباد کے اندر تو ہو سکا, لیکن انٹیریئر سندھ میں کوئی نہیں چیلنج کر سکا. یعنی اگر آپ ہارے تو اب سوال آ گیا نا, اگر آپ ہار گئے الیکشن مطلب مفروضے کی بنیاد پہ, تو آپ نے پہلے سے اس کو پریمپٹ کر لیا کہ کنڈیشن نہیں ہو سکتی. یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا یا کہیں وہ نہیں لکھا. ہر الیکشن میں اگر سوالات اٹھتے ہیں, آج شعلہ صاحبہ سوالات اٹھا رہی ہیں الیکشن کے بارے میں, یہ ہوتا چلا ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہوگی یا اس کی کوئی ویلڈیٹی یا اوتھینسٹی نہیں ہوگی. اگر میں اعتراض کرتا بھی ہوں, ہر ہارنے والا امیدوار اعتراض کرتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ irrelevant ہے. بات یہ irrelevant اس لیے ہو جاتی ہے کہ ابھی تو ہوئے نہیں الیکشن. اور پھر دیکھیں جب میں نے کہا نا کہ یونیلیٹرلی اگر یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر یہ ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے کہ جب آپ آئین سے تجاوز کر کے اکتوبر میں نہیں جا سکتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ تھوڑے سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں, یہ بات ہے آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ کے ایک فالوئنگ بھی ہے, آپ لوگ سڑکوں پہ بھی جمع کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ انتخابات ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا, اس سے ریاستی نظام یا کام مفلوج ہوا, امپورٹنٹ وزٹس بھی کینسل ہوئے, آپ کا ایک اپنا موقف تھا. تو لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ الیکشن میں جائیں گے بغیر ساری چیزیں طے کیے اور پھر کوئی ایسی صورتحال بنی تو پھر ملک ایک لاک جیم کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ناجائز طور پہ جا کے اگر وہ انسٹیبلٹی چاہتی ہے تو یا اس طرح سے چاہتی ہے کہ وہ ایک ریاست کو چلنے ہی نہیں دے رہی, حکومت تو دور کی بات ہے, کہ تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو کہ آج اگر ہم ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ہرا ہی نہیں سکتے. آپ اتنی بڑی جو میجورٹی جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کبھی بھی نہیں ہرا سکتے اس طرح سے. تو یہ کہنا, یہ تو میری یہ اسپیکولیشنز کہ جی اگر آپ ہار چیئرمین کو تو 2 سیٹوں سے ہرا دیا انہوں نے. دیکھیں یہ کہنا کہ آج آپ, اور ہم نے شکست تسلیم کی ہے ملتان میں, جو ملتان کا حلقہ تھا موسیٰ گیلانی کا, ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا. ہم نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ, نہیں ہم نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن اور بالکل جی
وہ کہتی ہیں آپ کی حکومت تھی اس وقت. کہاں پہ؟ نہیں آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ حکومت تھی اس وقت, میں نے کیمپین چلائی ہے وہاں جا کے. دیکھیں پھر بھی ہم نے تسلیم کیا, ہم نے, اور کیونکہ آپ کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا, دیکھیں آپ کا کینڈیڈیٹ اسٹرانگ تھا, آپ کو وہاں پہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں. جی لیکن میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ انتخابات کے ساتھ, سوری الیکشن کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جو باقی ایشوز ہیں الیکشن سے متعلق, اس پہ بات کرنے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی بات نہ آپ کر رہے ہیں نہ دوسری سائڈ. تاریخ پہ بات ہو رہی ہے. تاریخ اصلاحات تو ہو نہیں سکتی ہیں. اب اگر اصلاحات ہوتی ہیں کہ اگر آپ, ہم نے کہا کہ آئینی ترمیم کرنے کو تیار ہیں, جب آئینی ترمیم کرنے کو تیار ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی اصلاحات کی گنجائش, جب آپ نے آ کے لیجسلیشن ہی وہ کی کہ جس میں آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا رائٹ, ایون ٹرکی کے اندر 14 مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں لیکن ان کے ہاں اوورسیز کو وہاں پہ رائٹ ہے, وہاں پہ وہ اوورسیز ان کے وہ دے سکتے ہیں ووٹ, لیکن ہمارے ہاں انہوں نے آگے ختم کر دیا. لیکن آپ پازیٹیو تو ہیں کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا عبدالصمد یعقوب صاحب, شعلہ رضا صاحبہ, عثمان بھٹی صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.